अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नमस्ते और सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर। और आज का दिन जो है वो टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए है। आज हम लोग बात करेंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस और क्वेरीज आई हुई थी। हमने कहा मज़ीद इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं और वो टॉपिक है ख्वाबों के ऊपर। ख्वाबों के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उसकी हकीकत क्या है, लेकिन आज जो है वो हम बात करेंगे ताबीर के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो जनरल ताबीरें होती हैं, जनरल ख्वाब होते हैं जो लोग देखते हैं। तो आज हमने सोचा कि उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं और सर दाऊद से पूछते हैं कि ये जो ख्वाब हम देखते हैं उनके क्या मायने हैं। तो उससे पहले सर को वेलकम करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल चाल है आपका? अल्लाह कैसा। जी सर, आज जो है वो हम बात करेंगे ख्वाबों के ऊपर। दोबारा से हम ख्वाबों के ऊपर बात करें। अगर आप लोगों ने पुरानी वाली वीडियो भी देखनी है तो वो साउथ एशिया ग्लोबल टीवी यूट्यूब के ऊपर चैनल है, वहाँ पर भी जाकर पुरानी हमारी वीडियोस को रिव्यू कर सकते हैं। तो हमने ख्वाबों के ऊपर ऑलरेडी सर एक कर ली भी है डिस्कशन। हकीकत के ऊपर बात हुई थी कि उनकी क्या हकीकत है। आपने कहा था कि वो नबूवत का जो है वो उसका एक दर्जा दिया गया है। अब मैं ये बात मज़ीद पूछना चाहूँगी, ताबीरों के ऊपर हम ज़रा आज बात करेंगे। तो मोस्टली लोगों को ना ख्वाब आते हैं कि ना वो किसी ऊंची जगह पर हैं और ना वहाँ से ना वो गिर रहे हैं, और एकदम ना वो जब गिर रहे होते हैं ना तो एकदम उनकी ना आँख खुल जाती है। तो ये वाली चीज़ ना मैंने बड़ी कॉमन एक देखी है। तो ये इस ख्वाब का क्या मतलब होता है? अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छे मौजू के ऊपर आपने तवज्जो मबज़ूल करवाई है। और ख्वाबों को जो जिस तरह बात करी तो नबूवत का 46वां दर्जा करार दिया गया है। और ख्वाबों की बड़ी हकीकत होती है, और ये शऊर और लाशऊर की गेम भी है, और कुछ लाशऊरी तौर पे जो दिमाग में चलता होता है वो भी आता है। मगर ख्वाबों की हकीकत किताबों में बड़ी अहम है। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उनके नज़दीक जो है ख्वाबों की बड़ी अहमियत होती है। कई लोगों को ख्वाबों में बुज़ुर्गों की ज़ियारत और नेक और मुबारक जगहों की ज़ियारत और अल्लाह के घर की ज़ियारत, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिससे उनका ईमान ताज़ा होता रहता है और उनका ध्यान जो है वो ठीक रहता है। इसी तरह एक हदीस में ये भी आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान जो है वो मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, और अगर ख्वाब में अगर मुझे देखें तो यही समझे कि मैं ही आया हूँ। तो ख्वाबों को बड़ा जो है वो अहमियत के साथ गर्दाना जाता है। इस तरह अगर हम कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या को ले, वहाँ भी ख्वाबों की अहमियत काफ़ी रही है, और उसके बारे में भी बताया गया था कि किस तरह ख्वाब आया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब बताया कि सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। तो ख्वाबों को किस तरह देखा जाए, आपने जो बात की कि ख्वाब में किसी का ऊंचाई से नीचे गिरना, उसका क्या मतलब है। देखिए, कई ख्वाब होते हैं कि जो आपको रियलिटी में नज़र आते हैं, कई ख्वाब जो होते हैं वो शैतान दिखाते हैं, अबलीसी ताकतें दिखाती हैं। अगर तो आपके ऊपर बद असरात हैं, जिन्नात का असर है, शयातीन का असर है, तो होगा ये कि आपको इस तरह के ख्वाब आएंगे कि जैसे आप ऊपर जगह पे हैं और आपको नीचे गिराया गया, और ये एक किस्म का डर और खौफ पैदा किया जाता है। जैसे ही आप गिरते हैं तो आपकी अचानक आँख खुल जाती है। तो शयातीन का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपके ऊपर कोई जादू जिन्नात का असर होता है तो फिर आपको इसी तरह के ही ख्वाब नज़र आएंगे, जैसे कि आप ऊपर से नीचे गिरे हैं, या आपको गंदा पानी नज़र आता है, या आपको जो है वो अपने जिस्म के ऊपर जो है सांप नज़र आते हैं, या आपको चूहे नज़र आते हैं। तो इनकी ताबीर से फिर पता चलता है कि बंदे के ऊपर क्या कोई ऐसे नेगेटिव अफेक्ट तो नहीं है कि जिसकी वजह से उसको इस तरह के ख्वाब होते हैं। और जिन लोगों को जो इस तरह के बुरे ख्वाब आते हैं, जब हम उनका रूहानी इलाज करते हैं, जब हम उनका जो है तावीज़ात और पढ़ाइयों के ज़रिए इलाज करते हैं, तो फिर वही बंदे जो है वो अच्छे अच्छे ख्वाब देखने लग जाते हैं। फिर वो ग्रीनरी भी देखते हैं, वो जो है वाइट चीज़ें देखते हैं, रोशनी देखते हैं, और मुबारक जगहें देखने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ख्वाबों की शक्ल से बंदा तशख़ीस भी कर सकता है किसी की, कि अगर आप ख्वाबों में बद असरात देखते हैं तो फिर बंदे को पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्या मसला होता है।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں کے ساتھ خواب میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ بد اثرات یا ان کو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، وہ اور بھاگ رہے ہیں ان اس کے پیچھے، کوئی مطلب کوئی وہ نہیں ہوتا جیسے ایک چیز کوئی کر رہا ہے ان کو، تو وہ آپ بھاگی جا رہے ہیں، مسلسل بھاگی جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. علامتوں سے لوگ کافی حد تک اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں. اور جس طرح کئی لوگوں کی ہمیں جب کالز آتی ہیں یا عورتیں یا لڑکیاں بتاتی ہیں کہ ہمیں خواب میں جو ہے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہماری عزت کو برباد کیا جاتا ہے اس طرح کے، تو وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ وہاں شیاطین جنات کا جو ہے وہ اثر ڈال دیا جاتا ہے. ایک تو اس سے یہ بندش لگا دی جاتی ہے، وہ جو جنات مسلط کیے جاتے ہیں وہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کی شادی کو روک دیتے ہیں. جیسے کوئی رشتہ آتا ہے، کیونکہ اب ان کے اوپر اثرات ہوتا ہے اس چیز کے، اور وہ ظاہری تو بعض کا نہیں آتے، مگر جیسے ہی وہ انسان سوتا ہے تو وہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور اس طرح کے معاملات خراب کرتی ہیں. اس کو پھر ہم تعویذات کے ذریعے، اس کو پھر ہم پڑھائیوں کے ذریعے اور عملیات کے ذریعے اس کو ختم کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ قدرتی جنات عاشق ہو جاتے ہیں کسی کے اوپر، اور وہ پھر خواب میں اس کو پھر وہ منظر دکھاتے ہیں. یعنی خواب سے بندہ کسی کی روحانی تشخیص بھی کر سکتا ہے، اور خواب سے اس بندے کی روحانی کیفیات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور خواب سے ہی بندے کے جو ہے وہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف بھی جو ہے توجہ ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس کو، اگر بزرگوں کی زیارت ہونی ہوتی ہے یا بزرگ کوئی پیغام دینا چاہیں تو خواب کی صورت میں دے جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب سونے کے لیے جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا کوئی ایسی آیات پڑھ کے جائیں یا آیت الکرسی پڑھ کے جائیں، تاکہ جو شیطان جو ہے وہ اثر نہ کرے آپ کے جسم پر. اور رائٹ سائڈ پر بھی سوئیں، جو ایک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو طریقہ کار انہوں نے بھی اپنایا اور جو ہم لوگوں کو بھی سمجھایا اور سکھایا. تو ابھی یہ تو آپ نے سر کافی ہمیں الیبریٹ کیا جو ایشوز ہوتے ہیں ڈریمز کے اندر، اور ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ جب جادو جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ خوابوں کے اندر آپ کو اس طرح کے خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جس میں آپ کو کسی کی ڈیتھ نظر آتی ہے، آپ کو کسی کا نظر آتا ہے کہ کسی کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، وہ آپ کے عزیز ہیں. اکثر لوگ اس کو یہ لیتے ہیں کہ جی ہم کیونکہ اٹیچ ہے اس بندے سے تو وہ آپ کو ایک موت کا منظر دکھا دیا. ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی اپنا عزیز ہی نظر آ رہا ہے جو کہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور ایک کبھی کبھار آپ کو اپنے ہی خواب آتا ہے کہ آپ بھی فوت ہو گئے ہیں. تو یہ جو دو باتیں ہیں ان کی کیا ایک ہے؟ دیکھیں، ایک تو خواب کا وقت بہت اہم ہوتا ہے، وقت کے مطابق کیا خواب آتے ہیں. اگر مثال کے طور کئی لوگوں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود فوت ہو گئے ہیں، تو علماء کرام نے بعض کا تعبیر اس کی یہ بھی نکالی ہے کہ آپ کی عمر بڑھ جائے گی. اور اگر فوت شدگان کو دیکھا ہے خواب میں تو اس سے یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کے یا آپ کے پڑھنے پڑھانے کے محتاج ہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے آپ کو، تو آپ کو ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشنا چاہیے، صدقہ دینی چاہیے، یا کوئی کپڑے صدقے کے طور پہ کوئی میٹھے بھی اکثر، یا ان کی پسندیدہ چیز بھی، جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے، کوئی ان کو وہ کہتے نہیں ہمیں ابا جی خواب میں آئے ہیں تو ان کو کوفتے یا کھیر بڑی پسند تھی تو چلیں ہم یہی بنا کے دے دیتے ہیں. اور بعض کا یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو روحیں ہیں وہ جمعرات کے دن جو ہے وہ گھروں میں واپس لوٹتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی گھر والے جو جن سے بچھڑ کے گئے ہیں ان کے لیے کچھ کوئی پڑھ کے بخش دے، یا ان کو یاد کر کے، یا ان کے لیے جو ایسے معاملات کر دے جس کی وجہ سے ان کو اگر قبر میں ان کو عذاب یا مرنے کے بعد جو عذاب ملتا ہے اس سے چھٹکارا مل جائے. تو پھر یہ ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے ایسے معاملات کرتے ہیں، کہیں پانی کا انتظام کر دیتے ہیں، کوئی گھر بنا دیتے ہیں، کوئی مسجد بنا دیتے ہیں، کوئی کسی کو تعلیم دے دیتے ہیں، اسی لیے کہ مرنے کے بعد وہ صدقہ جاریہ رہے. تو لوگ ایسے کام کرتے تو ہیں، کوئی ہاسپٹل بنا دیتے ہیں، تو اپنا ایک وہ کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ ایک سلسلہ ان کا چلتا رہے. نہیں تو جو زندہ لوگ ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے یا وہ فوت ہو گئے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یا کچھ ایسی رینڈم ہماری سپریس میموریز ہوتی ہیں، یا کچھ ایموشنز ہوتے ہیں، یا ہم ویسی مینٹلی ذرا اپارٹ فرام روحانی بد اثرات اپسیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو چیزیں ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں. عائشہ، بعض کا تو لاشعور میں کئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندے کے ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ
یہ بھی سوچتا ہے کہ کل کو ماں باپ نہ رہے تو میں کیسے فیل کروں گا یا کیسے فیل کروں گی. تو کئی چیزیں لاشعور میں چلتی ہیں، وہ پھر خواب میں بھی آتی ہیں. مگر کئی چیزیں جو ہے وہ بندے کو بڑی کلیئر کٹ نظر آتی ہیں. پھر اس کے لیے وقت کا تعین دیکھتے ہیں کہ کس وقت خواب آیا، اور یہ بتانے والے کے اوپر بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. اور اگر خواب میں والدین کو مرے ہوئے دیکھنا یا اس طرح، تو لوگ پھر اکثر یہ ہے کہ صدقہ دیتے ہیں کہ کوئی پریشانی یا مصیبت آ رہی ہے تو وہ ٹل جائے، تو پھر صدقات دیے جاتے ہیں، کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے جس سے جو ہے وہ پرابلم نہ آئے. ٹھیک ہے. تو داؤد جی میں آپ سے ایک ریکویسٹ یہ کروں گی کہ ہمارے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے، تاکہ ان کو خود بھی ایک ذرا آئیڈیا ہو جائے کہ اگر ہمیں، جیسے آپ نے کچھ تو مینشن کیا کہ آپ بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں، نیچے گر رہے ہیں، اور خواب میں آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے جانور نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں کچھ آپ سے اور مزید اس کے اوپر ڈیٹیل لوں گی، لیکن ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی. داؤد جو کہ نہ صرف ایک روحانی عامل ہیں بلکہ وہ ایک اسٹرالوجر بھی ہیں، نیومرولوجسٹ بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں، اور ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں. اور اگر آپ نے ان سے خود رابطہ کرنا ہے، یہ پرسنل اپوائنٹمنٹ لینی ہے، تو داؤد جی داؤد کے نام سے آپ ان کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر ڈھونڈ سکتے ہیں. نیچے سلائیڈ کے اوپر ای میل آئی ڈی بھی مینشنڈ ہے، نمبر بھی مینشنڈ ہے، وہاں پر بھی آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی کوئریز ہیں اور فیڈ بیک ہے وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے خوابوں کے اوپر، خواب کے جو ڈفرینٹ خواب جو ایک جنرل لوگوں کو آتے ہیں. ہم نے سر داؤد سے ذرا اس کی تعبیر لی ہے، اور ہم لوگ لاسٹ جو ہم نے بات ختم کی تھی وہ اس کی تھی کہ اگر ہمیں خواب میں کوئی سرٹن اینیملز نظر آتے ہیں، کہ جیسے کہ آپ نے ویسے تو سانپ کا اور چوہے کا ذکر کیا ہے، لیکن آپ کو بار بار سانپ نظر آ رہا ہے، یا آپ کو شیر نظر آ رہا ہے، یا آپ کو ہرن نظر آ رہا ہے، مطلب یہ تین بالکل ڈفرینٹ ہی ٹائپولوجیز ہیں، تو ان خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یا کبھی کچھ لوگوں کو بکری نظر بھی آ جاتی ہے، یا گائے نظر آ جاتی ہے، تو خواب میں جو ہے وہ اینیملز کو دیکھنا کیا اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر جس طرح آپ نے بات کی سانپ کی ہی کی، اب سانپ کی ہی خواب کی تعبیریں مختلف قسم کی نکلتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے کہ سانپ آپ کے پیچھے لگا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا. اب یہ ہے کہ سانپ آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دشمن سے کوئی فائدہ ہوگا. اچھا، اب یہی اب سانپ سے ہی ریلیٹڈ بات یہ ہے کہ اگر سانپ کے اوپر آپ غالب آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے اوپر غالب آ گئے. اگر آپ کا سانپ جو ہے، اگر آپ تلوار سے اس کی گردن اتار دیتے ہیں سانپ کی، تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن آپ کے ہاتھوں سے مر جائے گا. سانپ کو جو ہے دشمنی سے دلالت کرتے ہیں. پھر سانپ جو ہے جنات کی شکل میں بھی ہوتا ہے، جنات سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں. تو سانپ سے تو یہ دلالت ہوگی. اب اسی طرح کئی لوگ جو آپ بات کر رہی تھیں کہ ہرن دیکھنا، تو شیر کو اگر آپ کہتی ہیں دیکھنا، تو شیر ایک قسم کا، اگر شیر آپ کا مطیع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا صاحب اقتدار لوگوں میں سے کسی بندے سے ایسا تعلق ہوگا کہ وہ آپ کے کام کرے گا، اور آپ ایک اتھارٹی آپ کو ملے گی. اگر شیر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کسی سخت قسم کے دشمن کے ساتھ سامنا پڑے گا، جس کو آپ کو مشکل سے آپ اس سے بچیں گے. اگر شیر آپ کا مطیع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے کسی بڑے بندے سے اپنے کام لے سکتے ہیں. اسی طرح جو آپ بات کر رہی تھی کہ ہاتھی دیکھنا، ہرن دیکھنا، اب ان چیزوں کا بھی اسی طرح گرینری دیکھنا. اگر آپ سبزہ دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کی زندگی میں بہتری والے معاملات ہو رہے ہیں. اگر آپ ڈارکنس دیکھ رہی ہیں، بلیک چیزیں دیکھ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرے والی بات ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. اگر آپ خون دیکھ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو رہا ہے. اگر آپ پتلا دیکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خواب میں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ پتلے کے اوپر سوئیاں چبھو کر آپ کے اوپر عمل کیا گیا ہے. یہ ساری علامات جو ہیں خواب سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں. اگر آپ آم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی کے چانسز ہیں. اگر آپ کا مثال کے طور پر رزق کا بڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں خواب میں جوتا دیکھتے ہیں تو اس کا دانت ٹوٹنا بھی نا، دانت ٹوٹنا اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ
یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رزق مل رہا ہے, آپ کو پیسے ملیں گے. بعض اوقات اس دانت ٹوٹنے کی تعبیر کو غلط لیتے ہیں, مگر پیسے کی تعبیر اس سے لوگ کرتے ہیں. اگر اسی طرح کیونکہ وہ بڑا ٹراماٹائزنگ سا ہوتا ہے, لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے. اگر آپ خواب میں جوتا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی منگنی ہوگی یا آپ کی شادی کے چانسز ہیں. اگر آپ کا جوتا جو ہے گم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے اس میں سے ایک بندہ جو ہے دنیا سے جانے والا ہے, یا آپ کی جدائی ہو سکتی ہے. اب خوابوں کی اس طرح کی مختلف تعبیرات ہیں جس سے لوگ جو ہے وہ اس سے پتہ چلاتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواب بتائی ہی اس بندے کو جائے جو صاحب علم ہو, کیونکہ اگر آپ ہر ایرے گہرے کو خواب بتائیں گے وہ جو اس کی تعبیر نکالے گا اس کی تعبیر ہو بھی جاتی ہے. اس لیے صاحب علم بندے سے خواب کا تذکرہ کرنا چاہیے. اور اگر بندہ خواب میں دوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے. اب مختلف قسم کی علامات ہیں جو اس طریقے سے سامنے آتی ہیں. مطلب یہ ایک بڑی اسپیشلائزڈ ایک علیحدہ سی فیلڈ ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ تو اگر ہم بات کرنا شروع ہو تو میرے خیال سے ٹائم ہی ختم ہو جائے, اسی لیے ہم نے اس کا پارٹ 2 کیا ہے. انشاءاللہ اگر فیوچر میں ضرورت پڑی تو ہم پارٹ 3 بھی کریں گے. تو ابھی ہم نے بات کی خوابوں کے اوپر, اب خواب سے ہم چلیں گے آپ کے سوالات کے اوپر, کیونکہ ہمارے پاس کافی سوالات ہیں. تو آپ لوگوں کے سوالات کے اب جوابات کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, پہلا سوال ہے جی نکی جعفر کا, اور ان کی والدہ کا نام ہے انجم آرا, اور ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 25 دسمبر 1982. یہ اپنے لیے سٹون کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کون سا سٹون ٹھیک رہے گا. روبی جیم سٹون پہن لیں, یہ ٹھیک ہے, یا بلیک عقیق. بلیک عقیق. اچھا, دوسرا سوال بھی ہمارے پاس پتھر کا ہے. ہم نے پتھر کے اوپر بھی ویڈیو کی تھی, آئی تھنک ہمیں مزید بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کرنی چاہیے. نیکسٹ سوال ہے جی امتیاز احمد صاحب کا, اور وہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ میں کون سا پتھر لوں. نیلم جیم سٹون پہن لیں یہ, اور ساتھ فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں. فیروزہ بھی پہن سکتے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ سوال ہے جی خواب سے ریلیٹڈ ہی, کہ ان کو خواب میں جو ہے وہ چھپکلی نظر آتی ہے, ساتھ میں چمٹ بھی جاتی ہے ان کے ساتھ, اور کالا ریچھ نظر آتا ہے, قبرستان نظر آتا ہے, اور کالا پانی بھی نظر آتا ہے. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا, لیکن ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 10 اکتوبر 1984, اور والدہ کا نام ہے گلشن آرا. دیکھو اس کے اوپر عمل کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, عملیات کے ذریعے اس کے معاملات کو بندش لگائی گئی ہے. چھپکلی کا نظر آنا یہ ہے کہ رکاوٹ ہے, بندش ہے, اور کالا ریچھ کا نظر آنا ہے کہ کالا عمل کیا گیا ہے, رکاوٹ ہے, اور یہ رکاوٹ عملیات سے ٹھیک ہوگی. اپنے لیے کوئی روحانی عمل کروائیں تاکہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. اسی لیے ان کے اکثر کاموں میں آپ, اگر ظاہری بات ہے اب انہوں نے کویسچن کیا ہے, اگر تو ڈیٹیلن ہوتا, ہم سے رابطہ ہوا ہوتا تو پھر ہم اس کو ساری چیزوں کی تفصیل بتاتے, مگر یہ ہے کہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک پہلو ہوتا ہے چیزوں کا, لیکن جب آپ ایک پرسنلائزڈ اپنی ریڈنگ لیں گے اس کے اندر پھر ہر چیز آپ کی چیک کی جاتی ہے, آپ کے نام کے حساب سے بھی, اور آپ کے ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے بھی, ہاتھوں کی لائنوں کے اعتبار سے بھی, خواب آپ کو کیا آ رہے ہیں, اوور آل آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو اسی لیے یہ تو بھی ہم جو ایک بات کریں وہ ایک پہلو کی بات کریں. نیکسٹ سوال ہے جی, انہوں نے اپنے بھائی کے لیے پوچھا ہے, اور ان کے بھائی کا نام ہے واجد حسین, اور بن مظلوم, یعنی کہ ان کی والدہ کا نام مظلوم ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 16 نومبر 1980, راول پنڈی میں ان کی پیدائش ہوئی. ان پر کوئی کیس چل رہا ہے تو وہ پوچھ رہے ہیں یا پوچھ رہی ہیں کہ ان کی ضمانت کب تک ہو جائے گی. واجد حسین کے کیس کی ضمانت؟ جی, واجد حسین کو ہم تھرو ٹیرٹ کارڈ سے دیکھتے ہیں کہ واجد حسین کے کیس کے کیا معاملات رہیں گے. کہاں سے ہیں یہ؟ انہوں نے میرے خیال سے پاکستان سے ہی تعلق ہے, ابھی کدھر رہتے ہیں یہ نہیں پتا, بٹ راول پنڈی میں پیدائش ہوئی ہے. واجد حسین کے کیس کا کیا معاملہ؟ واجد حسین کا کیس ابھی تو تھوڑا سا ڈیلے ہے, اور تقریباً 7-8 ماہ کا پیریڈ اور ڈیلے رہے گا, مگر اس کے اوپر ان کی ورکنگ بہت اور سٹرونگ ہوگی. سپیڈ کے ساتھ ان کے معاملات ہو جائیں گے اور کامیابی ہو جائے گی ان کو, اور لگے رہیں, پریشان نہ ہوں, پازیٹیو رہیں, اور کامیابی ان کو ہی ملتی ہوئی نظر آتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی, نیکسٹ سوال بھی پتھر کے اوپر ہے. پتھر والے آج سوال ہیں ہمارے پاس کافی. نغمہ نام ہے ان کا, اور بنگلہ دیش سے تعلق ہے, اور یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے نام کے اکارڈنگ پتھر بتائیں. 6 نمبر بنتا ہے, اور ان کا نیمرولوجی سے, ٹھیک ہے, اور 6 نمبر سیارہ زہرہ سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. ریڈ کلر ان کو سوٹ کرتا ہے, روبی پہن لیں یہ, اور اس کے ساتھ عقیق پہن سکتی ہے. دونوں پتھر ان کے لیے
फ़ायदा मंद हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी शहनीला का, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी 1969 और इनकी वालदा का नाम है नुसरत। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ और इसके लिए मुझे कुछ बता दें। देखिए, शहनीला के ऊपर शयातीन का असर है, बद असरात हैं, जादू का असर है, और जादू के असर की वजह से बीमारी भी है और स्ट्रेस भी रहती हैं, कंधों पे वज़न भी रहता है, खिंचाव भी रहता है। एक तो ये कि ये 3 दिन का अमल करें। एक पहले दिन पानी में 5 चम्मच नमक के डाल के नहाएं, दूसरे दिन 5 चम्मच नमक के 7 दफ़ा दाएं 7 दफ़ा बाएं वार कर घर से बाहर फेंकवाएं, और तीसरे दिन जो है ये पानी के ऊपर जो है आयतुल कुर्सी 21 दफ़ा पढ़ के उसको पानी को पी लें। इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बद असरात ख़त्म होंगे, मगर प्रॉपर इसका रूहानी इलाज ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल इन्होंने अपनी बहन के लिए पूछा है कि मेरी सिस्टर की शादी कब होगी और उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, क्या वो अब्रॉड जा पाएगी आफ्टर मैरिज या नहीं, और उन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं। 18 जून 1989 उनकी बनती है डेट ऑफ बर्थ। सफ़िया आफरीन उनका नाम है और वाला का नाम ज़ुबैदा खातून है, और ये सवाल हमें इंडिया से आया है। सफ़िया आफरीन, सफ़िया आफरीन की हम डिटेलन स्टोरी निकालते हैं शादी से रिलेटेड जी। सफ़िया आफरीन की शादी की स्टोरी क्या रहेगी? इंडिया से इनका तल्लक है जी, और इंडिया वाले हमारे वैसे हमसाया ममालिक हमारे साथी हैं, हमारे पास हैं। हमसायों का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखने से ही जो है वो रहमतें और बरकतें होती हैं। सफ़िया आफरीन की, और मीडिया ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ग्लोबलाइज कर दिया है। अब हम दो मुल्कों वाले एक ही मुल्क लगते हैं। तो सफ़िया आफरीन की शादी से रिलेटेड वैसे भी कल्चर भी सेम है काफ़ी हद तक, और एक ही खित्ते से ताल्लुक़ है, तो ये तो सिर्फ बाउंड्रीज जो हैं वो तो एक साउथ एशिया ग्लोबल का मकसद ही ये है कि पूरी आपकी जो इस एशिया की जो कम्युनिटी को है वो एक बनाना है, और इसी प्लेटफार्म को लेके हमें बांग्लादेश से भी कॉल्स आती हैं, इंडिया से भी आती हैं और पाकिस्तान से भी आती हैं, बल्कि दुबई, अमेरिका, पूरी दुनिया से। तो हम हर किसी को अपना ही समझते हैं, और अभी सफ़िया आफरीन को भी देखते हैं कि उनकी शादी से रिलेटेड क्या स्टोरी है। तो शादी तो आपकी होगी, और शादी बड़ी अच्छी होगी, कामयाबी भी मिलेगी, और आप इसके बारे में परेशान ना हो। 6-7 माह का पीरियड है। कुछ नेगेटिविटी शादी के बाद आएगी, कुछ बातें हैं जो आप छुपा के रखती हैं। अपनी शादी से रिलेटेड नेगेटिविटी जो है वो आपको खुद ही मुकाबला करना पड़ेगा, और इस नेगेटिविटी से निकलना पड़ेगा। ओवरऑल कामयाबी मिल जाएगी, परेशान ना हो, उदास ना हो। इसके बारे में थोड़ी सी रुकावटें जो शादी से मुतल्लिका हैं उसको दूर किया जा सकता है। उसके लिए ये सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके पिएं, और शादी को दफ़ा ये 11 मरतबा पढ़ के 11 दिन का अमल कर लें, और उसके बाद अपनी शादी के लिए ये जो है सूरह इखलास कम से कम 41 टाइम रोज़ाना इशा के बाद पढ़ें, और अल्लाह से अपनी शादी से मुतल्लिका दुआ करें। नेक्स्ट सवाल है जी आमिर फरहत साहब का, और ये अपनी जॉब स्टेबिलिटी के लिए जो है वो आपसे वजीफ़े का पूछ रहे हैं, साथ उसमें तरक्की के लिए भी और उसमें प्रमोशन के लिए भी। आयत करीमा का विर्द करें आप, 21 दिन का अमल करें, 313 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 21 दिन के बाद हमें बताइएगा कि आपकी जॉब में, आपके कैरियर में क्या फ़र्क पड़ा और क्या बेहतरियाँ आई। फिर इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट सवाल है जी, इन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा है, वकास जावेद नाम है उनके बेटे का, और वो कह रही हैं कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, और डेट ऑफ बर्थ बनती है 22 अगस्त 1989। वकास जावेद का जी रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? वकास जावेद के रिश्ता के वो चेक करते हैं, कहाँ से हैं ये नहीं बताया, जगह नहीं बताई। वकास जावेद का रिश्ता नेगेटिविटी है कुछ रिश्ता से मुतल्लक, मगर पहले नेगेटिविटी रही है, अभी तो आगे इंशाल्लाह इनको एक रिश्ता आ जाएगा, बड़ा पॉजिटिव पैगाम आने वाला रिश्ते से मुतल्लक। और मगर ये जो प्रॉब्लम है रिश्ते की फिर आएगी। अच्छा। यानी कि इसका मतलब इनको अपना इलाज करवाना चाहिए, ब्लैक कलर की किसी चीज़ का सदका देना चाहिए, और रिश्ते से मुतल्लिका कुछ पढ़ाइयाँ और वज़ाइफ भी करने चाहिए, ताकि इनका रिश्ता जो है
وہ ہوتے ہوتے بات رک جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر یہ اپنے رشتے سے متعلقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بکاس پڑھیں آپ 110 مرتبہ، 11 دن کا عمل کریں اور پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. اس کے بعد رشتے کی نیت سے 119 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 دن کا عمل کریں. انشاءاللہ کافی حد تک رکاوٹیں اور نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس فوزیہ کا، لیکن فوزیہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فیبل آف فیوچر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں داؤد جی. داؤد جی کے نہ صرف روحانی عامل ہیں بلکہ وہ ایک نیومرولوجسٹ بھی ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں، پامسٹ بھی ہیں اور اسٹرالوجر بھی ہیں. تو آج ہم نے بات کی ہے خوابوں کے اوپر. اگر آپ کو بھی ایسے خواب آ رہے ہیں اور آپ لوگ خواب میں ڈر رہے ہیں تو آپ سر داؤد سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز کے اوپر. ان سے رابطہ کرنے کے بعد آپ ان سے کوئی پرسنل اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ادروائز نیچے سلائڈ پر ہمارا ای میل آئی ڈی مینشن ہے، نمبر بھی مینشن ہے، وہاں پر بھی آپ اپنے ہمیں خواب بھیج سکتے ہیں یا جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سب کچھ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اپنی شو کا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے سوالات کی. نیکسٹ جو ہمارا سوال تھا وہ فوزیہ کا تھا، لیکن فوزیہ کے سوال کو ہم نے ذرا بریک لگا دی تھی. تو اب ہم واپس چلتے ہیں فوزیہ کے سوال کے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری ڈیٹ آف برتھ 20 دسمبر ہے. انہوں نے ایئر نہیں لکھا اور وہ کہتی ہیں کہ میں کافی بیمار رہتی ہوں. فوزیہ کو اگر ہم نیمرولوجی سے دیکھتے ہیں تو 9 نمبر سیارہ مریخ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور تقریباً یہ 2 سال سے زیادہ بیمار ہو رہی ہیں، اور مزید ان کی بیماری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ روحانی مسئلہ ہے، اور میڈیسن ویسے آلریڈی لے رہی ہیں مگر میڈیسن والا مسئلہ نہیں ہے. بعض اوقات بندے کے اوپر بیماریوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ روحانی ہوتا ہے. اگر روحانی علاج کروا لیا جائے تو میڈیکلی بہت جلدی بندہ جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ 7 دن کا عمل کریں، اور اس میں 2 عمل ان کو اکٹھے کرنے پڑیں گے. ایک تو سورہ فاتحہ 2 مرتبہ روزانہ صبح کے ٹائم پانی کے اوپر دم کر کے پئیں، اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. 11 دن کا عمل کریں، انشاءاللہ کچھ نیگیٹیوٹی کافی فرق پڑے گا. اس کے بعد یہ ایک اور عمل کر لیں. 11 دن کے عمل کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 110 مرتبہ 11 دن کے لیے پانی کے اوپر دم کر کے پئیں. انشاءاللہ تعالیٰ کافی حد تک معاملات میں بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ سوال ہے جی، یہ کہہ رہی ہیں کہ جی جزاک اللہ بھائی، اللہ آپ کو اور بھی ترقی دے. پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں میں چاہتی ہوں اسی جگہ کیا شادی ہو جائے گی؟ پلیز بتائیں. میرا نام سمیرہ ہے اور میری امی کا نام سگرا ہے. سمیرہ 5 نمبر سیارہ شمس. سمیرہ جہاں شادی چاہتی ہے وہاں ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیرہ جہاں شادی چاہتی ہے، 3 کارڈ سے دیکھتے ہیں. سمیرہ جہاں شادی چاہتی ہے وہاں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا دل کہتا ہے؟ سمیرہ آپ کی شادی سے متعلقہ جو ہے وہ کافی زیادہ گیپ ہے، کنفیوژنس بہت ہیں، ڈر خوف بہت ہے. اور اس کی شادی کی ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اپنے بڑوں کو انوالو کریں، پیرنٹس کو انوالو کریں، پھر شادی کے چانسز ہیں. ورنہ کافی زیادہ ذمہ داریاں، بوجھ، ٹینشن، رکاوٹیں اور بندش لگتی ہے. آپ کو چاہیے تھا بلکہ پچھلے سال 2021 میں اس بات کو کھول دینا چاہیے تھا شادی سے متعلقہ. ابھی جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے اس میں گیپ آتا جا رہا ہے. تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے پیرنٹس کو شامل کرو، بڑوں کو شامل کرو، پھر اس رشتے کی طرف جاؤ. اگر ہونا ہوا تو ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے یہی میرے آیا تھا. اچھا چلیں، میں بھی تھوڑا تھوڑا آپ سے سیکھ رہی ہوں. نیکسٹ سوال ہے جی صبا کا، اور ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 11 نومبر 1994. والدہ کا نام ہے نسرین. اچھا، یہ اصل میں کسی اور نے سوال بھیجا ہے صبا کے لیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نا کوئی بد اثرات ہیں، کوئی معاملات ہیں، کسی نے کروایا ہے شاید، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر نا حاضری ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ ان کو تکلیف رہتی ہے. جسم میں بھی درد رہتا ہے، سر میں بھی درد رہتا ہے، اور کنڈیشن اکثر جو ہے نا وہ بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ہمیں کل یا پرسوں ایک کال آئی تھی، ان کے اوپر بھی حاضری ہوتی تھی، اور جیسے ہمیں کال آئی ہم نے السلام علیکم کہا تو وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی.
اچھا تو یہ جب جنات کا اثر ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک، چاہے کوئی کتنی بھی دور ہو، جادو کا اثر ہو اکثر تو لوگوں کو الٹیاں لگ جاتی ہیں. ایسے ہی ہے. تو جادو کا اثر ہو یا جنات کا اثر ہو تو آن لائن جو ہے ویڈیو کال کے اوپر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بات نہیں، اگر ہم سے رابطہ کریں گے تو ہم ان کے جنات کا علاج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال کے لیے ان کے لیے کوئی وظیفہ لیکن یا کوئی اور جنات کا کریں؟ اثر ہے نا، وظیفے سے اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی. اگر جنات کا یا جادو زیادہ بڑھ جائے، جادو کا زیادہ اثر ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا پراپر کسی عامل سے علاج کروا لیا جائے، تاکہ کسی ایکسپیرینس بندے کے سامنے جو بھی چیز ہو وہ ہو، تاکہ وہ اس کو ہینڈل بھی کر لے. واقعی میں یہ بڑا حساس سا معاملہ ہے کہ ایک دن بندہ پڑھے اور اس کے چکر میں لوگ پھر پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک سنتے ہیں. اکثر لوگوں کو اذان بھی جب سنتے ہیں تو ان کو غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پھر اور دور کرتے جاتے ہیں ان چیزوں سے. تو جنہوں نے بھی یہ سوال بھیجا ہے صبا کے لیے، تو ان کے لیے سر داؤد نے یہی مشورہ کیا کہ ایک اچھے مستند عامل سے جو ہے وہ ان کا علاج کروائیں. نیکسٹ سوال ہے جی ارم ناز کا. ان کی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 3 جولائی 1987 اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو دیور ہے جس کا نام محمد عمران ہے وہ ان کا دشمن بنا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اوپر کیس کرتا رہتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بندے سے نجات کے لیے جو ہے نا کوئی مجھے وظیفہ بتا دیں. 11 دن کا عمل کر لیں آپ ارم ناز. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. ایک تسبیح روزانہ عشاء کے بعد پڑھنی شروع کریں تاکہ وہ یہ بندے کے جو اس کا تصور کر کے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہے جی، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے پوچھا ہے اور ان کا نام بھی عائشہ ہے. اور وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ اس کا رشتہ آیا تھا اور لڑکے کا نام علی تھا اور لڑکے کے ماں کا نام سمینہ. اور ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 28 نومبر 1985 ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ وہ عائشہ کی ڈیٹ آف برتھ ہے یا علی لڑکے کی ہے. اب وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ رشتہ دوبارہ آئے گا؟ کم چانسز لگ رہے ہیں رشتے کے دوبارہ آنے کے لیے. اچھا. اگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ رشتہ دوبارہ آئے تو عمل بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ملا کر 41 ٹائم پڑھیں اس رشتے کی نیت سے کہ دوبارہ آئے، تو شاید اللہ تعالیٰ کریں تو رشتہ آ جائے، مگر کم چانسز ہیں. لیکن کوئی اور رشتہ آنے کے چانسز ہیں؟ وہ تو ظاہری بات ہے، اب جب بندہ عمل کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس میں بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے. نیکسٹ سوال ہے جی فروا کنول کا اور ان کی والدہ کا نام ہے تعظیم اختر اور ان کے ابو کا نام ہے محمد فیاض. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 16 جون 1994. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے بہت آتے ہیں مگر کہیں بات نہیں بنتی. فروا ناز کے اوپر بندش کے اثرات ہیں. فروا کو اگر ہم نمرولوجی سے کریں 8 نمبر بنتا ہے، اور کنول کو کریں کنول کا بھی 8 بنتا ہے. 8 اور 8 16، 7 کا مفرد نکلتا ہے. رکاوٹ ہے، بندش ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی اپنا روحانی علاج کرویں. فروا کنول کا ہم ٹیرو کارڈ سے بھی دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں کیا مسئلہ ہے. فروا کنول کا رشتوں میں کیا مسئلہ ہے، فروا کنول کا رشتوں میں کیا پرابلم. یہ دیکھیں فروا، اگر آپ دیکھ سکو تو یہ ایک کارڈ ہے، یہ ہے روحانیت سے ریلیٹڈ کہ روحانی معاملات کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے دل اور دماغ میں رشتے کو لے کے نیگیٹیوٹی چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ کارڈ یہ ہے، یہ بد اثرات کا ہے، شیطانی اثرات کا ہے، جس کی وجہ سے رشتے میں رکاوٹیں ہیں. آپ اس کا جو ہے روحانی حل کروا لیں. ہم سے اگر کہیں گے رابطہ کریں گے تو ہم بھی کر دیں گے، مگر علاج ہونا چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سر آج کے جو ہمارے اس شو کے لیے سوالات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اب اس کا مطلب ہے ہمارا جو شو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تو سر جاتے جاتے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی یا تو اپنے ٹیرو کارڈ کے ذریعے کوئی میسج بتا دیں، یا میسج آف دا ویک وہ جو میسج والے کارڈ ہیں ان سے بتا دیں. تمام ناظرین کے لیے کوئی میسج یا اپنا کوئی شعر سنا دیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ شعروں کی بہت اچھی جو ہے نا وہ ہے، آپ کی کمانڈ ہے اس کے اوپر. اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو یہ شعر تو مجھے آ رہا تھا اچانک، وہ میں نے سنا دیا کہ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں،
اپنی زندگی کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. آپ محتاجی سے بچیں. محتاجی صرف اللہ کی ہونی چاہیے, محتاجی صرف بزرگوں کی ہونی چاہیے, محتاجی صرف آپ کو اس ذات کی ہونی چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور اس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے. تو جب بھی کبھی آپ کو مشکل پریشانی آئے, اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہونا سیکھیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو رب آپ کے ساتھ ہے, جب آپ اس سے محبت کا دامن بڑھائیں گے, جب اسے اپنا دامن اور اپنا رشتہ مضبوط کریں گے, تو پھر آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں, کامیابیاں آتی ہیں, اور آپ پھر وہ کامیابی کے زینے چڑھتے ہیں. تو پھر آپ کا تعلق اور اس رب کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو زندگی میں نشیب و فراز, مشکلیں, پریشانیاں جب بھی آئیں, کبھی جو ہے وہ اللہ کا دامن, رب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. ہر حال میں, ہر لمحہ اس رب کو یاد کرنا چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیا, جو آپ کی سانسوں تک کو جانتا ہے, جو آپ کی سوچوں تک کو سمجھتا ہے. اس کو یہ بھی پتا کہ آپ کو آگے سوچ کیا آنی ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی پیچھے سوچیں کیا چلی ہیں, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سی محبتیں, کون سا انداز, کون سا کمال ہونا ہے. بات یہی ہے کہ رزق کے چکر میں, پیسے کے چکر میں, اپنی اور رشتوں کے چکر میں بھی, جی, تو اس کو نہ برباد کریں. اس رب کے ساتھ تعلق بنا کر دیکھیں تو صحیح. وہ کہتا ہے 1 قدم میری طرف چلو, میں 10 قدم آپ کی طرف آؤں گا. میرا تو یہی پیغام ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے, تو اس سے آگے کچھ نہیں. بے شک. اور ساتھ میں ایک اور بات یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اپنا علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نا پھر بھی اسی پوزیشن میں ہی پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. وہ وہاں سے نا آگے نہیں جا رہے ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی نا مجھے پلیٹ میں ڈال کر جو ہے نا وہ دیتا جائے, لیکن خود سے وہ کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ویسے ہی اوور آل ناظرین کے لیے ایک میں اپنی طرف سے ایک ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہا کریں. کہ ٹھیک ہے, وہی جو سر داؤد نے بھی بات کی کہ اپنے اوپر جو ہے وہ بھروسہ رکھیں, اور کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا ہوا ہے, اسی لیے اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں اور اپنی مدد خود کریں. پھر اللہ تعالیٰ بھی اور مزید مدد کرتے ہیں. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بھی وسیلہ بنا دیتے ہیں, اور وہ لوگ بھی آپ کی زندگی میں آ کے آپ کو آگے لے کے جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے آپ نے وہ ایک سوچ اور نیت رکھنی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے حالات کو بہتر کرنا ہے. تو اس کے اندر خود اپنی بھی طرف سے آپ کو اپنی پرسنالٹی میں یا اپنے عادات میں یا اپنے پیٹرنز میں کچھ بیہیویئر جو ہے وہ لے کر آنا پڑتا ہے. کوئی نئی چیز سیکھنی ہوتی تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ unlearn, learn and relearn. تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں نا, اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو unlearn some بیہیویئر پیٹرنز جو کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی بات کے اوپر جو ہے وہ آج کے شو کا جو ہے وہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی اچھے شعر ہیں یا باتیں ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں بھیجا کریں. ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری آڈینس جو ہے وہ کیا سوچتی ہے, اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.